जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की नशरियात इलेक्शन 2024 में। हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सना गौरी, खतीजा राठौर हमारे साथ हैं, फारूक डाडी साहब हमारे साथ हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि जी इतनी बड़ी तादाद में अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स लीड ले रहे हैं तो ये जो सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं कहाँ तक सच हो सकती हैं? खतीजा, क्या कहती हैं आप? ये जो सोशल मीडिया पे बाकायदा ग्राफ्स और चीज़ें चल रही हैं, क्या इसकी ऑथेंटिसिटी है? डॉक्टर साहब, बिल्कुल मैंने आपको इसका जवाब भी दिया था, लेकिन फिर वो उसके बाद थोड़ी सी हमारी मिसकम्युनिकेशन हो गई थी। मैंने कहा ना कि इस वक्त जो रिजल्ट आ रहे हैं गैर हकमी गैर सरकारी, इस पे यकीन नहीं करना चाहिए। और ये पाकिस्तान है, यहाँ पे रातों रात जो है वो रिजल्ट बदल दिए जाते हैं। और वजीर आजम, हम आज 12 बजे हम कुछ और ही खबर देख रहे हैं, जब कल 12 बजे या 11 बजे हम उठेंगे तो हमारे मुल्क का वजीर आजम कोई और ही बना बैठा होगा। और फिर हम सब अपना शायद सर पकड़ लें कि ये कैसे हो गया, और धांधली का एक शोर होगा तो जो हर इलेक्शन में होता है, हमेशा होता है। लेकिन अगर यही ये जो न्यूज़ है, जो खबर हम तक आ रही है, अगर इंडिपेंडेंस जो आज़ाद उम्मीदवार है वो जीतते हैं तो फिर देखना ये होगा कि आज़ाद उम्मीदवार क्या उसी पार्टी के साथ इलेक्ट होंगे जो उनके पीछे अब तक खड़ी हुई थी, या हम देखेंगे कि वो बड़ी जमातों में शमूलियत कर सकते हैं। माजी में भी हमने देखा IPP कैसे बनी, PTI की आधी ही जमात जो है वो IPP की एक शक्ल है। और हम ये देखेंगे कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहते हैं या दीगर जो जमातें हैं जिसमें शमूलियत इख्तियार की जा सकती है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है माइट बी पॉसिबल ये वो इंडिपेंडेंस आज़ाद उम्मीदवार है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अपनी शमूलियत इख्तियार कर लें। ठीक है। अच्छा सना, आप क्या कहती हैं कि यानी जिस तरीके से अभी नताइज आ रहे हैं और हम देख रहे हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं ये हमें काफ़ी लीड लेते नज़र आ रहे हैं, आप समझती हैं ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हतमी नताइज तक बरकरार रहेंगी? देखिए, हतमी नताइज तक बरकरार उस वक्त रह सकती हैं। या इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? हो सकता है ये चीज़ें ही फेक नहीं है। इस वक्त हम ये नहीं कह सकते कि इसका कोई ऑथेंटिक कोई चीज़ है हमारे सामने, क्योंकि सोशल मीडिया पे ग्राफिक्स के ज़रिए भी ये चीज़ें की जा रही हैं कि सामने आती हैं, लेकिन कुछ ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं कि जहाँ PTI की मकबूलियत थी जिन इलाकों में, वहाँ से हम इनकार नहीं कर सकते। KP में मकबूलियत थी, पंजाब में मकबूलियत थी, कराची में हम ये नहीं कह सकते कि तमाम जगह की जो है वो PTI की मकबूलियत थी। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे PTI की मकबूलियत रखती है, ओवरऑल हम नहीं कह सकते, सिंध की सूरत हाल में नहीं कह सकते। आखिर में जो रिजल्ट मुझे जो मैं प्रेडिक्शन कर सकती हूँ वो ये है कि अगर पीपल्स पार्टी इन आज़ाद उम्मीदवारों के साथ और PTI के साथ मिलके एक गैर फितरी इत्तेहाद तो होगा, लेकिन पाकिस्तान की एक तारीख रही है गैर फितरी इत्तेहाद, हमने 16 माह भी देखा है। तो अगर ये ऐसा हो जाए तो आगे PMLN को वो पीछे भी कर सकते हैं। अगर बिल्कुल फेयर तरीके से सब कुछ होता है तो ये दो पार्टीज़ मिल के जो है गवर्नमेंट बना सकती हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा कि यानी आप कह रही हैं कि PPP और PTI मिलके, लेकिन आप नहीं समझती कि इसमें जो है PTI नहीं बल्कि आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी पार्टी में शामिल करके गवर्नमेंट बनाई जाएगी, या उनको बहैसियत PTI पार्टी के तौर पे मिलाया जा सकता है? PTI पार्टी के तौर पे अगर मिलाया जाए तो बेहतर होगा। और जहां बार बार उनकी ये सवाल किया जा रहा है वो किस हद तक अपनी पार्टी के साथ रॉयल हो सकते हैं, तो उसमें एक और बात ख्याल रखना चाहिए, हर चीज़ एक मरहले से गुजरती है, आगे बढ़ने के मेच्योरिटी लेवल होता है। तो PTI का जो मेच्योरिटी लेवल था उस वक्त उनके बैक पे कोई ढकी भी बात नहीं है कि कौन मौजूद था। 2018 के इलेक्शंस को हम बहुत ज़्यादा फेयर नहीं कह सकते। पार्टी की मेच्योरिटी और पार्टी लीडर की मेच्योरिटी पे सवाल उठता है, लेकिन होते होते अब जो PTI के साथ लोग मौजूद हैं हम उनको कह सकते हैं कि अपने पार्टी के साथ बड़े मुखलिस हैं। और तीसरे दर्जे की क़यादत हमें नज़र आई, और तीसरे दर्जे की क़यादत वही थी जिसमें चेयरमैन जो साबिक चेयरमैन PTI हैं वो ये कहते थे कि जनाब खंबे को भी वोट दोगे तो वो हो जाएगा। तो वो वाले लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनका आज़ाद उम्मीदवार, एक दो लोग ऐसे हो सकते हैं, आप बहुत भी कह लेंगे कुछ सीटें जा सकती हैं, हर कोई अपनी पार्टी के साथ बड़ा अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन ओवरऑल ये वो क़यादत है जिन्होंने बड़ी मुसीबतों के साथ, मुश्किलों के साथ यहाँ तक ये पहुँचे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि गद्दारी की तरफ जाएंगे। जो वर्ड गद्दारी पार्टी यूज़ करेगी हम उसको गद्दारी नहीं कह सकते। हर कोई अपनी मफाद पे काम कर रहा होता है। ठीक है। खतीजा, मुझे बताइएगा कि अभी इस वक्त कराची के एक हल्के से कादिर खान मंदोखेल की जानिब से पोलिंग स्टेशन पर हमले का जो है वो नोटिस के लिए कहा गया है, और यानी ये आप समझती हैं कि इसलिए भी मोबाइल बंद किए गए हैं कि अब भी ये वैसे? पहले खदीजा से पूछ लो, फिर आपकी तरफ आता हूँ। जी देखिए डॉक्टर साहब, मैं इससे पहले भी कह चुकी हूँ कि दहशत गर्दी के ख़तरात तो पाकिस्तान में पहली दफ़ा मुरतब नहीं हुए, इससे पहले भी हुआ
اور محرم میں بھی ہم نے دیکھا کہ موبائل نیٹ ورکس نہیں چلتے اور اس طرح کے اجتماع میں بھی جو ہے موبائل نیٹ ورکس جو ہے وہ بند کر دیے جاتے ہیں. اور حملے کیا پہلے نہیں ہوئے؟ الیکشن کیمپین کے دوران حملے ہوئے, پولنگ اسٹیشن پہ حملے ہوئے. میں 2013 کے الیکشن کی بات کروں, کیونکہ آپ مجھے کہہ رہے تھے نا کہ کون سے الیکشن آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہیں, تو میں 2013 کے الیکشن کی میں بات کروں کیونکہ میرے گھر کے سامنے ہی فیڈرل اسکول ہے, تو وہاں پہ پولنگ اسٹیشن تھا. تو میں نے خود دیکھا ہے پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم 2013 کی میں بات کر رہی ہوں, کیونکہ میری بالکل ونڈو سے میں نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ بھی میں نے دیکھا تھا کہ تصادم ہے, کشیدگی ہے, فائرنگ چل ہو رہی ہے. پولنگ اسٹیشنز میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ رینجر اور فوج کو جو ہے وہ تعینات کریں. یہ تمام چیزیں 2013 میں نے خود دیکھی, اب بھی ہو رہی ہیں. لیکن بدترین الیکشن ہے 2024 کا, جس میں موبائل نیٹ ورک جو ہے, موبائل سروس جو ہے وہ بند کر دی گئی. یہ میرا اپنا ذاتی اوپینین ہے, جس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے یہ کہا کہ یہ ایک دھاندلی ہے اور دھاندلی اس سے شروع ہو گئی ہے. ہم ایک جدید دور میں رہتے ہیں جہاں پہ سوشل میڈیا پہ ہمیں ایک بٹن پہ جو ہے ہمیں ساری چیزیں مل جاتی ہیں, خواہ آپ یو ایس اے میں بیٹھے ہو یا کسی بھی ممالک میں بیٹھے ہو, اور اس سینچری میں, اس سال میں آپ نے جو ہے وہ موبائل سروس بند کر دیا ہے. یہ کس طرح کا الیکشن ہے؟ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو دکھا رہا ہے. لیکن ابھی تک اس کے اثرات تو ہمیں کوئی ایسے خاص نظر نہیں آ رہے ہیں جو یعنی لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا تھا چیزیں کہیں جا رہی تھیں. ڈاکٹر صاحب, کیونکہ میں جب صبح سے میں فالو کر رہی تھی اور میں نے کچھ صحافیوں کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ مجھ سے رابطے میں نہیں آ رہے تھے, اور کافی سارے صحافیوں نے مجھے یہی کہا جو رپورٹرز فیلڈ میں تھے کہ ہم اپنے چینلز تک اپنی نیوز پہنچانے جا رہے ہیں تو اس میں بھی ہمیں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے واٹس ایپ ایک ایسا ذریعہ ہے جہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ وے فارورڈ کی طرح چلتی ہے اور ہر چیز جو ہے وہ فارورڈ بڑی آسانی سے کی جاتی ہے. یہ بات تو فیصل جاوید نے 2 دن پہلے ٹویٹ کر دی تھی کہ لوگوں کو اپنے گھروں پہ راؤٹر باہر کی طرف نکال کے پاسورڈ ہٹا دینے چاہیے, اس لیے کہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ سروس معطل ہوگی. تو یہ بات تو فاروق ڈاڈی صاحب پہلے ہی بتا دی گئی تھی کہ یہ چیزیں ہیں. اچھا چلیں انٹرنیٹ سروس معطل بھی ہو گئی تو وائی فائی راؤٹرس موجود ہیں, ہوٹلس موجود ہیں فری بہت سی جگہوں پہ. لینڈ لائن پہ تو کہیں پہ بھی اگر یہ کام کرنا ہی ہوتا تو پاکستان سے جو ہے وہ لینڈ لائن کا انٹرنیٹ بند کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ دیکھیں اب لینڈ لائن لوگوں نے اپنے گھروں سے ختم کر دی. سر اب کیبل نیٹ تو ہر جگہ آ رہا ہے, کیبل انٹرنیٹ, ہاں کیبل نیٹ کے تھرو چل رہا ہے. دیکھیں یہ تو لوگ اتنے ٹیکنیکل نہیں ہیں جتنا آپ موبائل چلا لیتے, لیکن یہ ٹیکنیکلٹیز نہیں آتی. اب رہی بات کراچی کی ڈائنامکس ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. ابھی جو بات ہو رہی تھی, دیکھیں جب 1970 میں پہلا الیکشن ہوا تھا اس وقت کراچی میں کل 7 سیٹیں تھیں اور ہر پارٹی کو, پیپلز پارٹی کو 2 سیٹیں ایم این اے کی ملی, 2 شاہ احمد نورانی کو, 2 جماعت اسلامی کو, اور ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھا جو کہ جماعت اسلامی کے سپورٹڈ تھے, انصاری صاحب. اس طرح 7 تو جماعت اسلامی کا اس شہر پہ ہمیشہ اثر. ہاں ایک وقت آیا جب ایم کیو ایم نے پورے کراچی میں اپنا سکہ رائج کیا اور ان کو ملی, لیکن آج ہم دوبارہ اس جگہ پہ آ گئے کہ کراچی کے لیے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا یہ کراچی پورا میرا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو کراچی میں جو نتائج ملیں گے وہ ملے جلے ملیں گے, مکس ملیں گے. اور یہ کیونکہ کراچی کا جو ووٹر ہے وہ اتنا باشعور ہے کہ وہ ایسے ویسے کسی کو ووٹ جلدی جلدی دینے والوں میں سے نہیں ہے. نہ یہاں پہ کراچی از اے کاسموپولیٹن سٹی. اب ہمارے انٹیریئرز میں, ہمارے دوسرے شہروں میں برادری سسٹم بہت ہے, لیکن کراچی میں بھی برادری سسٹم ہے, لیکن پھر بھی لوگ یہاں پہ آزاد ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ پہلے اگر پاکستان میں اگر سر فہرست کوئی طالب علم ہوتا تھا تو وہ کراچی سے ہوتا تھا. اور آج بھی, اور مجھے آپ کے چینل کو ایک قابل ستائش ہے کہ ہمیشہ کراچی کے مسائل کو آپ نے اجاگر بھی کیا ہے اور میٹرو ٹی وی چینل نے ہمیشہ اس کا سولوشن بھی پیش کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میٹرو چینل جو ہے وہ کراچی کی ایک آواز ہے اور کراچی میں اس کی ویورشپ بہت ہے. لوگ میٹرو چینل جو کراچی آئٹ سے میٹرو چینل کو ہمیشہ فالو کر, یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں میٹرو پہ بیٹھا ہوں, میں اور بھی چینلز پہ جاتا ہوں, لیکن میٹرو چینل نے صحیح معنوں میں کراچی کے مسائل کے اوپر توجہ دی ہے اور اس کا حل بھی بتایا. تو میرا خیال ہے کہ یہ میٹرو چینل کو ایک بہت بڑا. اسلام آباد سے جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ میں جشن کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں.
اور خاص طور پہ خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں جو اس وقت پوزیشن چل رہی ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ بہرحال یہ کہ ریحانہ ڈار صاحبہ کے دفتر کے باہر جو ہے بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ٹکر کا مقابلہ ہونے جا رہا تھا عطا تارڑ اور بلاول بھٹو صاحب کے درمیان، اگر اس حوالے سے کوئی اطلاعات اب تک آئی ہیں؟ کیونکہ لاسٹلی جو میں نے دیکھا تھا اس میں بلاول بھٹو صاحب کو جو ہے وہ برتری حاصل تھی، اور عطا تارڑ صاحب یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو کھڑکی توڑ رش لگا ہوا ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں جو ہے نون لیگ کی ٹکٹ چاہیے اور ہمارے پاس ٹکٹ نہیں ہے، کھڑکی توڑ رش ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا عطا تارڑ صاحب نے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی، اپنے ہی حلقے سے پنجاب سے وہ ہار رہے ہیں، بلاول بھٹو صاحب جیت رہے ہیں، تو یہ میرا خیال سے برتری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. اگر اس حوالے سے کوئی اطلاعات آئی ہیں تو وہ بھی میں چاہوں گی کہ ہماری اسکرینس پہ آئیں. ٹھیک ہے. اچھا ثنا، آپ کیا کہیں گی کہ جو ہے اس وقت شوکت بسرا جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ، وہ 17,000 ووٹ لے کے آگے ہیں، جبکہ نورالحسن تنویر جو ہیں وہ شیر کے امیدوار، یہ جو ہے نا پیچھے ہیں 163 بہاول پور کا یہ علاقہ ہے. اس طریقے سے بہت سے میں رزلٹس آ رہے ہیں، اس میں انڈیپینڈنٹ آگے جا رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ بالکل آگے جا رہے ہیں، اور پنجاب کی جہاں صورتحال دیکھی جائے، پنجاب کا ووٹر بھی، آپ کراچی کے ووٹر کی بات کر رہے تھے ڈاڈی صاحب، لیکن پنجاب کا ووٹر وہ ووٹر ہے، پاکستان میں تمام لوگوں کو، کسی کو میں کم یا زیادہ نہیں کہتی ہوں، لیکن اسپیشلی پنجاب کا ووٹر بڑا سوچ سمجھ کے ووٹ دیتا ہے، وہ ڈیولپمنٹ کے کام کرنے والوں کو ووٹ دیتا ہے. تو پنجاب میں یہ کہنا کہ بالکل پی ٹی آئی کے لوگ موجود ہیں، سپورٹر موجود ہیں، کیونکہ ایک کرزما ہے خان صاحب کا، لیکن اس کے باوجود بھی ڈیولپمنٹ کے کام اگر دیکھا جائے تو وہ مسلم لیگ نون کے ادوار کے زیادہ کیے ہوئے تھے. تو اس میں ایک کنفیوژن پنجاب میں بھی پائی جاتی ہے، اور پنجاب کا ووٹر وہ ہے جو کہ کاموں پہ ووٹ دیتا ہے. یہ میں آنکھوں دیکھی بات بتا رہی ہوں، ہم نے مختلف پنجاب کے علاقوں میں جا کے اس چیز کو خود نوٹ کیا ہے کہ وہاں پہ کیا کیا چیزیں ہوئی ہوئی ہیں. تو پنجاب کی صورتحال پہ تو ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہوگا، کس طرح سے معاملہ چلیں گے، لیکن ہاں دوسرے جو جگہیں ہیں وہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں پریڈکشن بالکل ہو سکتی ہیں. سندھ میں، کے پی میں ہم بتا چکے ہیں کہ تحریک انصاف کی زیادہ آزاد امیدواروں کی زیادہ نمائندگی میں نظر آئے گی. تو یہ ملا جلا رجحان. اچھا، یہاں میرا ایک سوال بنتا ہے خدیجہ، مجھے ایک بات ہی بتائیے گا کہ کراچی میں جو پولنگ اسٹیشنز ہیں، ایک ایک حلقے میں، صوبائی اسمبلی کے ایک ایک حلقے میں 200 250 پولنگ اسٹیشنز ہیں. قومی اسمبلی کے حلقے کے لیے 400 پولنگ اسٹیشنز تقریباً بنائے گئے ہر حلقے میں، اور ایک پولنگ اسٹیشن میں 1000 سے 1500 2000 نفوس کا ایک پولنگ اسٹیشن بنایا گیا ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ 1000 2000 ووٹس گننے میں شام 5 بجے کے بعد سے اب تک کا اگر آپ وقت لگا لیں تو کراچی جیسے شہر میں تو اب تک 100% رزلٹ آ جانا چاہیے تھا. اس لیے کہ کچھ بھی نہیں ہے 2000 ووٹ یا 1000 ووٹ جو ہے نا، وہ یہ بھی میں ٹوٹل کی بات کر رہا ہوں. ووٹنگ ٹرن آؤٹ ہو سکتا ہے 50-60% رہا ہو، ووٹس کی گنتی اور کم ہو جائے گی. کیا 6 گھنٹے میں ابھی تک 1000 ووٹ نہیں گنے جا سکے؟ دیکھیے اکثر یہی ہوتا ہے، اس سے پہلے ہم نے کبھی دیکھا نہیں کہ نتائج جو ہے وہ اتنی جلدی آ گئے ہوں، لیکن اکثر اور بیشتر یہ ہوتا ہے کہ، اور یہ اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں کہ پولنگ بہت سارے پولنگ اسٹیشنز میں جو ہے وہ پولنگ کافی دیر بعد شروع ہوئی. کہیں پہ ہم نے دیکھا کہ ٹینٹ نہیں لگا ہوا تھا یا پریزائڈنگ آفیسر موجود نہیں تھے. پھر اس کے بعد دیکھنے والی چیز یہ ہوتی ہے کہ 6 بجے کے بعد آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ الیکشن کے جو نتائج ہے وہ اناؤنس کریں گے 6 بجے کے بعد، یعنی کہ 1 گھنٹے تک وہ کاؤنٹنگ جو ہے وہ جاری رہ سکتی تھی، اور 6 بجے کے بعد جو ہے وہ میڈیا پہ الیکشنز اناؤنس ہوں گے. تو الیکشن ڈیلے ہونا یا 3 گھنٹے میں نہ آنا یا 4 گھنٹے میں نہ آنا، میں نہیں سمجھتی کہ اس پہ اتنی ڈیٹیل میں بات کی جا سکتی ہے. لیکن گنتی پراپر ہونا، عوام نے جسے الیکٹ کیا ہے اس نتائج پہ آپ نے اناؤنس کرنا اپنا پرائم منسٹر، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ نہ ہو کہ آپ کوئی فرینڈ. لیکن فاروق ڈاڈی صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ جب بھی ٹائم زیادہ لگتا ہے یا ایسا لگتا ہے کہ نتائج کو جان بوجھ کے تھوڑا سا ڈیلے کیا جا رہا ہے، وہاں شکو شبہ جنم لیتے ہیں. اگر صحیح رزلٹ ہے تو کاؤنٹنگ ہوئی، ٹیبولیٹ ہوا، پولنگ مطلب کیمپ آفس گیا، رزلٹ اور سارے جو ہے نا وہ ٹیبولیٹ کر کے آگے اعلان کر دیں. دیکھیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اتنے ووٹ جو ہے کاؤنٹ کرنا، اٹس اے میٹر آف 1 or 2 hours، دیٹس آل. اب یہی وجوہات ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو انہوں نے جو اٹھا دیا، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ اتنے سالوں سے جو انہوں نے چل کے اپنا ایک ووٹ بینک بنایا ہوا تھا جو انہوں نے اسی دوران استعمال کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو ڈیلے کیا جاتا ہے، ڈیلے ٹیکٹکس، اس میں وہ سارے کام اپنی مرضی کے نتائج وہ اندر ایڈ کر لیتے ہیں. اور جیسے کہ ابھی خدیجہ صاحبہ بھی کہہ رہی تھی میڈم کہ الیکشن کے جو نتائج ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل
ना सुबह तक वो ना हो जो है, तो ये चीज़ें हमारे लिए बड़ी तकलीफदेह है और यही सिस्टम जो है उसको रीवैम्पिंग की ज़रूरत है, क्योंकि और इसका एक ही हल है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को अगर नाफिज किया जाए तो ये सारी चीज़ों से 90% आपकी धांधली ख़त्म हो जाती है। इंडिया जैसे मुल्क में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वहाँ पे ये ईवीएम मशीन इस्तेमाल होती है और कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, जबकि हमारा जो आईटी का सिस्टम है, बेशक वो आईटी में बहुत आगे हो, लेकिन हमारा जो नादरा का सिस्टम है वो इंडिया से कई गुना एडवांस है। तो हमारा जब बैंकिंग निज़ाम, पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, हर चीज़ ऑनलाइन हो सकती है, तो व्हाई नॉट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो हमें सर हमारा एतमाद उठ चुका है ना। बात असल में ये है कि जब ईवीएम की बात की गई तो पीटीआई की उस वक्त इतनी अच्छी मकबूलियत नहीं थी और पीटीआई का ग्राफ गिरता चला जा रहा था, इसलिए कि पीटीआई हुकूमत में थी, ऑर्डिनेंसेस लेके आए, तमाम चीज़ें की गई, लेकिन उस वक्त ये कहा गया कि नहीं जी इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है लाई इसलिए जा रही है ताकि नताइज को मैनूवर किया जा सके, हर शख्स जाके वोट डाल के आ जाएगा, उसके बाद अचानक से 1 घंटे के अंदर रिजल्ट अनाउंस कर दिए जाएंगे। वो रिजल्ट वाकई सही होते भी हैं या नहीं होते इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। सना क्या कहेंगे आप, ईवीएम की आप सपोर्टर हैं या आप समझती हैं कि पाकिस्तान अभी थोड़ा सा इमेच्योर है ईवीएम के लिए, इसलिए कि एक तो 50% आबादी देही इलाकों में रहती है और वहाँ पे खुद से कैंडिडेट को देख के वोट कास्ट करना बहुत मुश्किल होगा। देखिए ये वक्त नहीं है ईवीएम का इस वक्त। पहले तो इसकी बाकायदा तौर पे अवेयरनेस की क्लासेस होनी चाहिए। गवर्नमेंट लेवल पे हम ये हर चीज़ तो कर रहे होते हैं लेकिन अवेयरनेस नहीं दे रहे होते। मेरा ख्याल है कि बहुत ग्राउंड रूट लेवल पे अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि अगर ईवीएम लॉन्च भी होता है सब कुछ, तो किस तरह से शऊर दिया जा सकता है। इस वक्त हम बहुत पीछे हैं। अगर हम तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल होना चाहते हैं तो पहले हमें तमाम चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तरक्की पजीर से निकलना पड़ेगा। तो अभी हम तरक्की पजीर हैं, बल्कि हम तीसरी नहीं, मुझे अफसोस होता है कहते हुए कि चौथी उस पर आ गए, सतह पे आ गए। हमारी जो गुर्बत का हाल है वो एक हकीकत है जिसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो एकदम से ये कहना कि किस पार्टी का फैसला था किसका नहीं था, हम इतने होशियार हैं कि अगर लोगों को याद हो तो पूरी दुनिया में पहली दफ़ा जो हमने कंप्यूटर एरर आया था वो भी पाकिस्तानियों ने ईजाद किया था। तो उसमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि हम चिप्स बदलने में और ये डाटा को ट्रांसफ़र करने में कोई बहुत टाइम नहीं लगाते और उसको कोई पकड़ भी नहीं सकता इस चीज़ को। पाकिस्तानी बड़े फारिग हैं इस मामले में, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो नताइज बिल्कुल ही ठीक होते। हाँ, कुछ अरसे में हम ये कह सकते हैं कि आगे चल के पाकिस्तान मज़ीद बेहतर हो, चीज़ें बेहतर होने लगे, फिर हम ये निज़ाम ला सकते हैं जिस निज़ाम की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है। अच्छा खदीजा, आप क्या कहेंगी? अब जो रिजल्ट से कुछ चेंजेस भी हमें नज़र आ रही हैं और जिस तरह तो मेरे पास आई हैं, अब भी आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो उन्हें बढ़तरी हासिल है। अब जो इतलात मेरे पास आई हैं, एक सेकंड पहले आपके सवाल से पहले आपको यहाँ ये बताऊंगा कि जैकबाबाद में मियां मोहम्मद सुमरो आज़ाद उम्मीदवार के हिस्से खड़े हुए थे और उनको बड़ी बैकिंग भी हासिल है। उनके अगेंस्ट जो है एजाज जाखरानी थे और एजाज जाखरानी पहले लूज़ कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त ये नताइज आ रहे हैं कि जी डबल की बढ़तरी से 33,000 से ज़ायद वोट एजाज जाखरानी ले चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और वो कामयाब होने जा रहे हैं, जबकि मियां मोहम्मद सुमरो जो है 15-16 हज़ार पे हैं इस वक्त। ठीक है, वो आप बात ठीक है कि अप्स एंड डाउन जो है वो आते रहते हैं, लेकिन फिलहाल अगर आज़ाद उम्मीदवार की बढ़तरी के बारे में बात की जाए तो अभी भी उनको जो है ओवरऑल अगर हम बात करें तो बढ़तरी हासिल है। अच्छा, दूसरा मैं डॉक्टर साहब ये कहना चाहूँगी कि जिस ईवीएम के हवाले से हम बात कर रहे हैं, देखिए अवेयरनेस तो दी जानी चाहिए और अवेयरनेस तो इससे पहले ही दी जा सकती थी, यानी कि इस इंतखाबात से पहले ही चाहिए था कि अवेयरनेस हम दे दें। हम हर बात करते हैं कि अभी फ़िलहाल ये वक्त नहीं है पाकिस्तान के लिए, अभी फ़िलहाल ये वक्त नहीं। ये सोच के हम इतना पीछे चले गए हैं, क्योंकि मैं खुद टर्की में रही हूँ, मैं खुद मलेशिया में रही हूँ। वहाँ पे जब इंतखाबात होते हैं तो आप अगर ऑफिस ड्रॉप करते हैं तो आप जाते हैं, अपना वोट कास्ट करते हैं, उसके बाद दोबारा अपने ऑफिस वर्क के लिए चले जाते हैं। किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती, मोबाइल सर्विस बंद नहीं होते, कोई हंगामा राई नहीं होती। आपने अपना वोट कास्ट किया और फिर उसके बाद आप अपने ऑफिस की तरफ या अपने काम की तरफ जो है वो आप चल दिए जाते हैं। पाकिस्तान में अलग ही नौइयत के इलेक्शन होते हैं। ठीक है, अच्छा एक मिनट आप जरा रुकिएगा, मेरे ख्याल में कैमरा स्विच नहीं हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा कैमरा स्विच कर लें खदीजा की तरफ, ताकि ये बात करनी मुसलसल इनका कैमरा स्विच नहीं हुआ था। जी आप बोलिए। जी, तो डॉक्टर साहब ये बताएं, स्टार्टिंग से बताऊं या जहाँ से मैंने छोड़ा? जहाँ से छोड़ा वहीं से। आपकी आवाज़ जा रही थी। मेरी आवाज़ जा रही थी, तो डॉक्टर साहब तस्वीर आपकी नहीं आ रही थी, मैं नहीं चाह रहा था कि आपकी तस्वीर ना जाए, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद एमसीआर को बताऊंगा नहीं कैमरा स्विच करें ताकि आपको भी लोग देख सकें। जी
جی تو ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب دیگر ممالک میں الیکشن جس طرح ہوتے ہیں، ایون یہاں تک کہ انڈیا میں بھی ہم سے بہتر الیکشنز ہوتے ہیں، ہمارے یہاں پہ تو الیکشنز ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کوئی پہاڑ آ گیا ہے، نفری، فوج، رینجرز اور آپ کے آفیسز کی چھٹی، دفاتر کی چھٹی، مطلب یہ تمام چیزیں پاکستان میں جس طرح الیکشنز ہوتے ہیں میں کہتی ہوں شاید ہی کسی ملک میں ہوتے ہوں. انڈیا میں بھی ہم سے بہتر طریقے سے الیکشن ہوتے ہیں، ہم بہت ہی پیچھے رہ گئے ہیں. اور یہ جو بیلٹ باکسز اور یہ پاکستان میں کسی چیز سے آپ خوش بھی ہیں یا ہر چیز سے ناراض ہی ہیں؟ میں اپنے پاکستان سے لوگوں سے بھی اسی طرح آپ ناراض رہتی ہیں؟ نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے کب ناراض ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں ویسے آپ سے آپ مجھے یہ بتائیں، لوگ تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ بہت جولی ہیں اور میں اپنے ملک سے، اپنے وطن سے بہت پیار کرتی ہوں، لیکن ہاں یہاں پہ جو سیاستدان ہیں انہیں ہم ناپسند کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہماری قوم کے لیے، ہمارے وطن کے لیے اس طریقے سے کام نہیں کیا جس تو پھر سیاستدانوں کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر کون سا نظام آنا چاہیے؟ تمام مطلب تمام سیاستدانوں کو چھوڑ دیں، پھر آپ کس کو لے کے آئیں؟ 80% سیاستدان تو مجھے اچھے نہیں لگتے، لیکن جنہیں ووٹ کاسٹ کر کے آئے ان سے امید ہے پھر ہم دوسرا نظام لے کے آ جائیں. جنہیں ووٹ کاسٹ کر کے آئے کسی کو نہیں پتا کہ آپ ووٹ کس کو کاسٹ کرتے ہیں، یہ بہت بڑا سیکریٹ ہے. یہ بہت بڑا اور اینکرز کے لیے یہی بہتر رہتا ہے کہ وہ اپنے ووٹ کو سیکریٹ رکھیں، اس کو کبھی بھی جو ہے نا وہ کسی کو بتائیں نہیں، تاکہ ان کی پارٹی، اپنی پارٹی افیلیشن کسی کو نہ پتہ چل سکے. لیکن ہر شخص، اچھا مجھے سنا بتائیں، یہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں جی میں تو پہلے ایک زمانے میں نیوٹرل بہت زیادہ لفظ چل گیا تھا، اور کیا کہتے ہیں اس کے بعد یہ لوگ کہتے تھے جی میں تو اینکر ٹی وی بیٹھتا ہوں. ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ جو شخص ذی شعور ہو، چاہے وہ اینکر ہو یا کوئی بھی ہو یا جج ہو، اپنا وہ ایک سیاسی شعور رکھتے ہوئے ووٹ کا حق تو استعمال کرے گا نا، یا کسی نہ کسی پارٹی کو، کسی لیڈر کو پسند تو کرتا ہوگا؟ بالکل کرتا ہوگا، لیکن یہاں پہ صحافت کا پہلا اصول جو میں بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھاتی ہوں، اور یہ ہمارے لکھا ہوا ہے کہ آپ بائسڈ نہیں ہوتے، آپ کا جھکاؤ کسی طرف نہیں ہو سکتا، آپ بالکل جاتے ہیں ووٹ دیتے ہیں، لیکن بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کسی بھی برادری سے تعلق رکھتے ہوں، کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کو اپنا فریم جو ہے وہ بڑا رکھ کے سوچنا پڑتا ہے. نہ صرف آپ کو اپنے خطے سے بھی نکل کے باہر سوچنا پڑتا ہے، بلکہ پاکستان نہیں پوری دنیا کے نظریے کو دیکھ کے پھر ووٹ کو کاسٹ کرنا پڑتا ہے. اس وقت آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کی زبان کیا ہے، مذہب کیا ہے، فرقہ کیا تھا اور آپ کس خطے سے تھے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں لیڈر پاکستان کی پہچان پوری دنیا میں کر سکتا ہے تو آپ کو یہ سوچ کے ووٹ دینا ہوگا. لیکن یہ شعور کی بات ہے، اور جہاں ووٹنگ مشین اور تمام چیزوں کی بات آ گئی تھی وہاں یہی شعور میٹر کرتا ہے. اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ الیکشنز ہو رہے ہیں تو اس کی سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہونی چاہیے کہ کیوں ہم کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ پہلا اسٹیپ تعلیمی انقلاب ہے. تعلیمی انقلاب ہوگا تو آپ پاکستان کو ترقی کے مراحل پہ لے کے جا سکتے ہیں. یہاں کا نوجوان بہت ٹیلنٹڈ ہے، اور یہ پاکستان اس وقت دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے جس کا نوجوان کمپیوٹر کے پیچھے سے بیٹھ کے اپنی اکانومی کو سپورٹ کر رہا ہے. تو جیسے جیسے وقت گزرے گا، یہ بالکل یہ وقت ہم یہ ہمیشہ کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں کوئی ٹیچرز پارٹی بننی چاہیے؟ کون سی پارٹی بنی؟ ٹیچرز پارٹی نہیں، ٹیچرز کا تو اب سندھ کے ٹیچرز کا معذرت کے ساتھ جو حال ہم نے دیکھا ہے. آپ تو خود شعبہ درس و تدریس سے تعلق رکھتی رہی، میں اس کی، لیکن پھر آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے سوچا کہ نہیں ابھی بھی میں پڑھاتی لوگوں کو پڑھایا نہیں جا سکتا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ کام چھوڑ دیا جائے. نہیں پڑھاتی ہوں، اور مختلف جگہوں پہ ماشاءاللہ سے اسٹوڈنٹ سبق پڑھاتی ہیں یا میں صحافیوں کو پڑھاتی تعلیم دیتی ہیں؟ اچھا، صحافیوں کو پڑھاتی ہوں. تو یہ کہنا چاہیے کہ جناب شعور جو ہے وہ تعلیمی انقلاب اگر آپ لے کے آئیں گے، جو کہ نہیں سمجھتے لوگ کہ تعلیمی انقلاب خود ہی نہیں لانا چاہتے ہیں، تو تبھی ہم یہ چیزیں بہتر کر سکتے ہیں. جیسے سندھ کا آپ دیکھیں بجٹ تعلیم کے حوالے سے بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود سندھ میں ہی تعلیم کا معیار سب سے کم ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ چیزیں تبدیلیاں نوجوان لیڈرز کو لانی پڑے گی، اور اس وقت پاکستان جن حالات میں ہے اس میں یہ سوچ کے کون آئے گا سیٹ پہ، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ سوچا جائے کہ ہم مل کے کام کریں گے. اس حوالے سے کچھ دنوں پہلے ایم کیو ایم کی قیادت سے جب ہماری ملاقات ہوئی تو اس میں انہوں نے جب یہ عزم کیا، اب کوئی پارٹی کیسی ہے ہم اس کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی بھی آئے گا ہم اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم کراچی کو بنانا چاہتے ہیں. تو یہ سوچ اگر تمام پاکستان کے لیڈرز میں آ جائے کہ جناب جو آئے ہم اس کی سپورٹ کے ساتھ آگے بڑھیں، تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت پازیٹیو سائن ہے. اور ڈاڈی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ کیا لوگوں میں شعور پیدا کرنا زیادہ ضروری ہے اس وقت، کہ شعور لایا جائے، تعلیم دی جائے، وہ پہلا مسئلہ ہے، اکانومی پہلا مسئلہ ہے، یا سیاست کی آپس کی جو ہے کون سیٹ پہ بیٹھ رہا ہے وہ ہمارا پہلا مسئلہ ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارے یہاں سیاسی استحکام چاہیے، ٹھیک ہے نا. جس دن ہم مستحکم ہو گئے سیاسی طور پہ تو ساری چیز اپنے طور پہ یہ ٹھیک ہو جائے گی. اب ہمارے یہاں یہ جو بات آپ کر رہی ہیں نا، اس کا جو لب لباب یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ
جو سیاسی اس میں فقدان ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہے وہ نرسری جو ہم کالجز اور یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ یونین کے طور پہ تھی، جس کو ختم کر دیا گیا، اس کا ہمیں بہت نقصان ہوا، کیونکہ وہاں سے جو اسٹوڈنٹ لیڈرشپ سے جو لیڈرز پروان چڑھ کے ترقی کر کے ہمارے صوبائی اسمبلیوں میں اور نیشنل اسمبلیز میں آتے تھے، تو اس سے ایک تربیت ہوتی تھی، ایک نرسری تھی جو ختم کر دی گئی۔ تو میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ کہوں گا کہ گریجولی یا ہمارے ہاں اس سسٹم کو دوبارہ ریوائیو کیا جائے، اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال کیا جائے، باقاعدہ اسٹوڈنٹ ویکس ہوتے تھے۔ میری انفارمیشن میں اچھا یہاں پہ ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گا کہ این اے کراچی کا حلقہ NA 243 جہاں سے پاکستان تحریک 16 پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ آ گیا ہے، اور اس کے فارم 45 کے حساب سے پاکستان تحریک انصاف کے شجاعت علی خان ایڈوکیٹ جو ہیں وہ اس وقت سر فہرست ہیں 3467 ووٹ لے کر۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے قادر پٹیل جو ہیں وہ دوسرے نمبر پہ ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ ایک اور آپ کو یہ بات بتائیں گے کہ اللیگل پریکٹس اور الیکٹرل افینس پہ جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسر کو جو ہے نا وہ لکھا گیا ہے، یہ NA 242 یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے مصطفیٰ کمال صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، اور جہاں سے قادر خان مندوخیل الیکشن لڑ رہے ہیں، اور جہاں سے شہباز شریف صاحب نے جمع کرائے تھے، لیکن وہاں سے جو ہے وہ یعنی وہ واپس لے لیے گئے، وڈرا کر لیے گئے۔ اچھا وہاں سے وہاں پہ جو ہے نا وہ ڈپٹی ڈائریکٹر انچارج سندھ جو ہے الیکشن کمیشن کے، انہوں نے جو ہے وہ یہ ریٹرننگ آفیسر کو لکھا ہے کہ وہ کیونکہ قادر خان مندوخیل کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کو ایک ٹی وی چینل پہ ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ان کو بیلٹ باکسز کچھ مبینہ طور پہ ریموو کرتے ہوئے یا بیلٹ پیپرز ریموو کرتے ہوئے ڈیمیج کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی اس میں جو ہے نا آپ لیگل ایکشن فوراً لیں، اور یہ بات ریٹرننگ افسر کو کہی گئی ہے، یعنی اس پہ قادر خان مندوخیل کے خلاف جو ہے نا لیگل ایکشن ہو سکتا ہے، جو اشتعال میں تھے یا جو کچھ جو ویڈیوز چل رہی تھی۔ اس میں ایک ٹی وی چینل کی باقاعدہ تصویر بھی لگائی گئی ہے۔ اس علاقے میں مجھے کریکٹ کیجیے گا کہ مفتاح اسماعیل صاحب دوسرے نمبر پہ تھے لاسٹ ٹائم جب الیکشنز ہوئے تھے، وہ ضمنی الیکشن ہوئے، ٹرافیاں بانٹ رہے تھے وہ، انہوں نے کافی اپنے تصویر کے ساتھ ٹرافیاں منوائی تھیں، اور انہوں نے تمام لوگوں نے ٹرافی دی، لیکن لوگوں نے ٹرافی شاید لینے سے انکار کر دیا، یا بہرحال جو کچھ بھی تھا، بہرحال PMLN کے بیکڈ کینڈیڈیٹ تھے، اور اس کے بعد جو ہے نا اس میں قادر خان مندوخیل یہ سیٹ جیت گئے تھے بائی الیکشن میں۔ اس سے پہلے یہ سیٹ فیصل واڈا کے پاس تھی، اور اس سیٹ کا جو بیک گراؤنڈ رہا ہے یہ PMLN اور MQM ان میں بڑا تگڑا مقابلہ رہتا تھا، اور پہلے بھی ایک دفعہ شہباز شریف صاحب اس سیٹ سے الیکشن جیت چکے ہیں، اور اسی لیے شہباز شریف نے پورے کراچی سے NA 242 کو منتخب کیا تھا، لیکن چونکہ مصطفیٰ کمال صاحب ایک دو مہینے سے اس سیٹ پہ کنوینسنگ کر رہے تھے، الیکشن آفیسز کھول رہے تھے، اس لیے متحدہ قومی موومنٹ پہلی دفعہ ہمیں کسی بات پہ سٹینڈ لیتی نظر آئی، اور وہ سٹینڈ یہاں تک لیا گیا کہ شہباز شریف صاحب نے اپنے جو نامینیشنز تھے، اپنا کینڈیڈیچر جو ہے وہ ودرا کیا، اور اس کے بعد مصطفیٰ کمال کو یہ اچھا یہاں پہ یہ بات بھی اہم ہے کہ جس وقت مفتاح اسماعیل نے یہ سیٹ پہ اس پہ دوسرے نمبر پہ تھے، ان کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کمال اور MQM کے اگر ووٹ ملا لیے جاتے تو شاید، کیونکہ وہ اس وقت کی PSP تھی، تو پھر شاید یہ سیٹ جو ہے نا یہ MQM جیت لیتی۔ اس حوالے سے بھی کہا جا رہا تھا کہ MQM کا اس سیٹ پہ اسٹرانگ ہولڈ ہے، اور NA 242 جو ہے وہ ان کے لیے آسان ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ مصطفیٰ کمال کے NA 247 سے بھی پیپرز جو ہے نا وہ ڈالے گئے تھے، لیکن جب شہباز شریف صاحب کا وڈرال آ گیا تو پھر NA 247 سے خواجہ اظہار صاحب کو کیا کینڈیڈیچر دے دیا گیا، اور مصطفیٰ کمال کا جو کینڈیڈیچر ہے وڈرا کر لیا گیا۔ بہرحال یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات الیکشن 2024۔ جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات الیکشن 2024۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثنا غوری، خدیجہ راٹھور ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور فاروق ڈاڈی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی، اس کے بعد جو بریکنگ نیوز یا جو نتائج کا سلسلہ ہم نے دیکھا اس میں NA 242 کا خاص طور پہ نتیجہ دکھا، جس میں مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے نا وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مختلف نتائج دکھائے گئے،
NA-241 کی اگر بات کرتے ہیں تو خرم شیر زمان لیڈ کر رہے ہیں. 1500 ووٹوں کا جو ہے نا وہ اس وقت تک ان کی گنتی ہو چکی ہے. 1500 ووٹ خرم شیر زمان حاصل کر چکے ہیں. 400-450 ووٹ لے کے فاروق ستار صاحب دوسرے نمبر پہ ہیں. لیکن اب کچھ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں, کچھ ہم نے ٹویٹس دیکھے جس میں سے کامران خان کا ایک ٹویٹ ہے کہ جی وہ اچانک سے 15 منٹ سے جو ہے نا وہ موبائل سروسز دوبارہ سے بند ہونا شروع ہو گئی ہیں, اور یعنی نتائج آنے کا سلسلہ رک گیا ہے. اور جو برتری پی ٹی آئی کو پہلے حاصل تھی نواز شریف پہ اور یعنی PMLN پہ, یا ڈیسائسولی جو جس طریقے سے KPK میں جو برتری حاصل تھی, اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ برتری واقعی رہتی ہے یا نہیں رہتی. اس کے علاوہ کچھ اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جی نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, یہ لوگ اپنے آفیسز سے جو ہے نا گھروں کی طرف روانہ ہو گئے ہیں, اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا کوئی نتائج, کیونکہ یہ جس طریقے سے ابھی نتائج آئے تھے تو ایک بڑی ان ایکسپیکٹڈ نتائج تھے, اس لیے کہ پہلے جس طریقے سے نواز شریف صاحب کا یہاں آنا ہوا یا بلاول بھٹو زرداری جس طرح تنقید کا نشانہ بناتے رہے, اس حوالے سے سمجھا جا رہا تھا کہ شاید یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے یا ایکسپیکٹڈ یہی کہ PMLN جو ہے برتری حاصل کرے گی. لیکن آزاد امیدواروں کی برتری, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر آزاد امیدوار تھے, تو پھر یہ ایک طریقے سے بڑی حیرت بھی تھی لوگوں کو. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا یہ چیزیں کنٹینیو رہتی ہیں یا نہیں. کیا کہتی ہیں ثنا آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں, اگر کنٹینیو نہیں رہتی تو یہ پاکستان کے لیے بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ اگر عوام کے پاور کو, ووٹ کے پاور کو نہ سمجھا جائے. لیکن بڑے مزے کی بات آپ نے کہی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تنقید, ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی بغیر وجہ کے تنقید کرے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ وزیر اعظم بن گئے تو میں شاید سیاست چھوڑ دوں گا, یہ بھی بات آئی. پھر یہ کہ ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو کہا گیا مجھے کیوں نکالا, بعد میں کہیں گے کہ مجھے کیوں لایا گیا. اس قسم کے بہت سارے بیانات بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے آ رہے تھے, جس کا یہ خدشہ ضرور تھا کہ وہ ایسے ہی بات نہیں کر سکتے. اچھا, یہاں میں ایک رزلٹ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. شرجیل انعام میمن جو ہیں وہ اس وقت 51,819 ووٹ لے کر کے آگے ہیں, اور JUIF کے سعید احمد تالپور جو ہیں وہ 9,121 ووٹ کے ساتھ پیچھے ہیں. یہ جو ہے PS 61 کا ایک بڑا نتیجہ ہے, کیونکہ بہت بڑے فرق سے اس وقت ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے. جی خدیجہ, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ سندھ میں تو خیر پیپلز پارٹی کے علاوہ شاید ہی کوئی اور جماعت جو ہے نا وہ, چاہے JUIF جتنی بھی یا GTA جتنی بھی مضبوط ہو جائے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ سے شکست دینا بہت مشکل ہوگا. جس طرح کہا جاتا ہے کہ کراچی سے MQM کو شکست دینا مشکل ہوگا. دیکھیں, MQM کے بارے میں تو میں یہ کہتی ہوں کہ وہ روٹھی ہوئی بہو ہے, جس سے ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ منانے کے لیے پہنچ جاتی ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا آصف علی زرداری صاحب خود 9-0 گئے, انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں معاف کر دیں, ہم نے آپ کو معاف کیا. پھر PTI جو کہ تنقید کرتی تھی MQM پہ, اور خان صاحب کہتے تھے کہ لنڈن سے ایک آدمی فون کرتا ہے اور نیچے لاشیں بیٹھ کے اس کا خطاب سنتی ہیں, تو وہ ہم عوام تھے, پاکستان کی کراچی کے عوام تھی, جس کو خان صاحب نے کہا تھا کہ لاشیں جو ہے بیٹھ کے خطاب سنتی ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ PTI کا بھی اتحاد ہوا MQM سے, تو MQM کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, ان کے ووٹرز کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. MQM وہ جماعت ہے جہاں پہ خود چل کے کہا جاتا ہے. اور پھر MQM یہ بھی کہتی ہے کہ ایون جو مخالفین ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تیرے دھر پہ صنم ہم چلے آئے, وہ ایک گانا تھا تو وہ تھوڑا میں نے مصرع گا دیا. تو MQM تو وہ جماعت ہے, اور تو نہ مانا تو ہم چلے آئے. ہاں, تو نہ آیا تو ہم چلے آئے. بالکل ڈاکٹر صاحب, آپ کو سارے گانے آتے ہیں. جو اپوزیشن میں ہو اس کی اپوزیشن کرو, MQM کی سیاست فقط اتنی ہے. جی, اور ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت ہے, مجھے اب تک ایسی اطلاعات موصول نہیں ہو رہی ہیں کہ کوئی بھی ایسا کینڈیڈیٹ ہو جہاں پہ انہیں شکست ملی ہو, چاہے شرجیل میمن ہو, ساجد جوکھیوں ہو, شرجیل میمن ہو یا عبدالباری پتافی صاحب ہوں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت ہے, جو کافی عرصے سے پاکستان پیپلز پارٹی میں رہی ہے, بے نظیر بھٹو کے وقت سے رہی ہے, اب تک میں نے دیکھا ہے کہ وہ جیت رہے ہیں اور جیتتے آ رہے ہیں. جیسے کہ ڈاکٹر ثنا نے کہا تھا کہ اگر ہم سندھ میں دیکھیں تو سکولز کا کوئی حال نہیں ہے اور ہم کافی پیچھے رہ گئے ہیں. میں ان کی بات سے اتفاق کرتی ہوں, لیکن اس کے بعد بھی انٹیریئر سندھ میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھٹو زندہ ہے, اور جو پہلے الیکٹ تھے آج بھی وہی لوگ مسلط ہو رہے ہیں انٹیریئر سندھ پہ. تو پھر اس طرح تو سندھ ترقی نہیں کرے گا. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ اچھا, آپ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ایسی بات ہے نہیں. میں کیونکہ خود ابھی ریلی میں بھی شریک ہو کے آیا, تو وہیں کہا جا رہا ہے کہ اسکولوں کا معیار جو ہے نا وہ پہلے سے بلند ہوا ہے. ایون کراچی کا جو ایجوکیشن لیول ہے, جو ایجوکیشن سسٹم ہے, وہ ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے. اور اس کے بالکل لیکن 15 سال کی کارکردگی کو اگر آپ کمپیئر کریں اور سچویشن دیکھیں تو میرا کام کا جو ایجوکیشن سسٹم وہ بہتر ہوتا جا رہا ہے. یہاں تک کہ اگر ہم کراچی کے طالب علموں
جو طالب علم ہوتے ہیں وہ اگر اس وقت مختلف یعنی لیاقت یونیورسٹی جام شورا یا مختلف سندھ یونیورسٹی میں اگر اپلائی کرتے ہیں تو وہاں کا جو رزلٹ ہے وہ لیکن 15 سال کی پرفارمنس کو دیکھیں ڈاکٹر صاحب اور پھر آپ نتائج دیکھیں تو پھر تو نتائج مثبت تو نہیں ہے نا. پرفارمنس کے بعد اس دفعہ جو چنو نئی سوچ کو کہا گیا ہے, آئی ہوپ کہ بلاول بھٹو زرداری کو یہ تمام اختیارات بھی دیے جائیں جس طریقے سے ان کو الیکشن کیمپین ان سے کرائی گئی ہے. اگر تو میں سمجھتا ہوں ان کے ہاتھ میں چیزیں آتی ہیں سندھ کے حوالے سے یا جس بھی سیٹ پہ وہ رہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک چینج آئے گا, بیکاز ہی از ہمسیلف اے کراچی آئٹ, اور وہ ان تمام چیزوں سے جو لوگ تعصب کی بات کرتے ہیں اور دوسری ان سب چیزوں سے بڑی دور ہیں. یہ بات خالی میں ان کے حوالے سے ان کی منہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان کے اطراف جو لوگ ہیں وہ بھی تمام کراچی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, ان سے بڑے قریبی لوگ ہیں. تو اس لیے ان سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اگر وہ سندھ میں یا کسی بڑی پوزیشن پہ وفاقی حکومت میں آتے ہیں تو کم از کم شاید اگر وہ جو وعدے کر رہے ہیں ان کو پورا کریں تو بڑی بات ہوگی. بالکل بالکل بالکل. جی ثنا, آپ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے کہ دیکھیں کچھ بھی ہو جائے لیکن شاید پاکستان پیپلز پارٹی اتنا اسٹرانگ ہولڈ رکھتی ہے سندھ میں کہ ہم نے ایسے بھی حکومتیں دیکھی جس میں وفاق میں کوئی اور حکومت رہی لیکن سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی ہے, تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی. دیکھیں یہاں پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جہاں بات ہو رہی ہے تو ان کا ویژن ہم نے دیکھا ہے. انہوں نے جب کہا کہ جی 20ویں صدی کی سیاست نہیں چلے گی یا ہمارے بڑوں کی سیاست نہیں چلے گی, تو یہ شاید وہی اپنی ہی پارٹی کے لوگوں سے بھی ایک ان کو بھی پیغام تھا کہ جو پہلے سے ایک حکومتیں کرتے آئے ہیں اور ووٹ بھی لیتے آئے ہیں, وہ ووٹ بالکل پیپلز پارٹی کو کسی بھی طرح سے ملا. لیکن اگر ایک نئی سوچ پیپلز پارٹی کی طرف آئی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ حالات بدلیں گے, ہمیں امید رکھنی چاہیے. اور جس طرح سے ہم نے چترال میں بھی دیکھا کہ جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بچوں کو بٹھا کے بات کی ہے اور دوسری جگہوں پہ بھی دیکھا, ہمیں لگتا ہے کہ ویژن ہے ان کا, وہ چیزیں بہتر کر سکتے ہیں. اور پھر سیکریٹ ایکٹ کے حوالے سے جب انہوں نے اسمبلی فلور پہ کہا, جب یہ باتیں ہو رہی تھی اس کے بعد ہی جب وہ اسمبلی فلور پہ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو آج کے ہمارے بڑے ہیں وہ میرے یا مریم کے لیے مسائل پیدا کرتے جا رہے ہیں, تو وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی, وہ بھی ویژن کے اوپر بات تھی. سیکریٹ ایکٹ کے حوالے سے بات کریں تو وہ ایک ایسا بل ہے کہ جو اس وقت تو شاید کسی اور سیاست کے گلے میں سیاستدان کے گلے میں پھندا بنا, لیکن یہ آنے والے بہت سارے سیاستدانوں کے گلے میں پھندا بننے جائے گا. تو اسی لیے وہ ویژن ہی ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس قسم کے کسی بھی بل کو انکریج نہ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے ہمیں پرابلم ہو. تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایسے سیاستدان موجود ہیں تو ملک میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے, اور تمام وہ لوگ جو کہ تبدیلی کا نعرہ لگاتے ہیں وہ تمام لوگ مل کے اگر گورنمنٹ میں آئیں گے تو پاکستان میں مجھے بہتری کی بالکل امید ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب چونکہ یہاں پہ ہم ایک وقفہ بھی لینا چاہیں گے, اور اچھا یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ مراد علی شاہ صاحب جو ہے نا وہ ایک بڑے مارجن سے جیت رہے ہیں, آگے ہیں, ایک بڑا رزلٹ ہے. اور یہ جو ہے نا اس کی وجہ سے جو ہے مطلب یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سندھ میں فتوحات کا سلسلہ جاری ہے, یہ جس طریقے سے آگے چل رہے ہیں وہ ہمیں نظر آ رہا ہے, اور اب مزید یہ لیڈ جو ہے نا بڑھتی جا رہی ہے. یہاں میں ختیجہ راٹھور کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر ثنا اور سر کا بھی بہت بہت شکریہ. فاروق ڈائٹی صاحب تمہارے ساتھ آگے بھی موجود رہیں گے. بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. نیوز بریک ہے, کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات الیکشن 2024.